बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, जुमा के रोज़ हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोशे को बयान करें और हम देखें कि ऐसे सीरत के वाक़यात, ऐसे मौज़ूआत जिनको हम रोज़ाना की बुनियाद पे सुनते तो हैं लेकिन अमली तौर पे हमसे वो रह जाते हैं, अमली तौर पे हम उन पे अमल पैरा नहीं होते। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है मिस नौरीन साहबा। थैंक यू सो मच मैडम। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, बताइएगा कि आज सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस गोशा पे आप गुफ्तगू करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इस पहलू पे बात करेंगे कि आप किस तरह वक्त गुज़ारते थे, उसमें नज़्म, उसमें ज़ब्त और तंज़ीम और वक्त की तक़सीम। ये जो तरीक़ा था आपका, सीरत की किताबों से हमें क्या मालूम होता है कि आप किस तरीके से अपने दिन को मैनेज करते थे, उसको मुनज़्ज़म करते थे। ये वो बातें हैं कि जो कामयाब लोग, यानी अगर आप कामयाब लोगों की तारीख़ को, हिस्ट्री को आप पढ़ते हैं, उनकी बायोग्राफ़ी को पढ़ें, बेशक वो बिज़नेस में हैं, वो सियासत में हैं, वो किसी और शोबे में हैं, अगर आप देखेंगे तो ये सारी वो बातें ऐसा महसूस होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ही मुस्तार ली गई हैं। यानी आपकी हयात मुबारका, आपकी ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा था वो बिल्कुल ऐसा था कि इंसान अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है तो वो इसी तरीके को इख्तियार करे। यानी दिन को मुख्तलिफ़ औकात में तकसीम करना, ये सबसे पहली बात हमें नज़र आती है। यानी इबादत है, तालीम है, दावत है, घर के काम, अज़वाज मुतहरात हैं और अपने असहाब के साथ, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना। यानी हमें ये तकसीम आपके पूरे दिन में नज़र आती है। रात को भी, यानी आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, फिर सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप सहाबा के साथ बैठते हैं, गुफ्तगू होती है। यानी सहाबा अगर रात को कोई ख्वाब देखते हैं तो वो बताते हैं, हंसी मजाक भी होता है। तो उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी तालीम का मामला है कि आप तालीम फरमाते हैं। यानी तालीम से मुराद ये है कि जैसे मदीना में असहाब सुफ़ा हैं ख़ास तौर पर, यानी जो मुहाजिर थे, मक्का से हिजरत करके आए थे, अभी फ़िलहाल उनके पास कोई काम काज नहीं था, कोई उनके पास छत नहीं थी, कि उनके लिए एक चबूतरा था, एक जगह थी जहाँ पर वो मौजूद रहते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात होना, आपका तशरीफ़ ले जाना, कुछ दीन की बातें, कुछ तालीम, ये आप फरमाते। और फिर ये कि दावत दीन, यानी इससे मुराद ये है कि जो लोग मुसलमान नहीं हुए उनको दीन की तरफ बुलाना, दीन की दावत देना। और फिर घर में ख़ास तौर पर वक्त गुजारना अपने अज़वाज मुतहरात के साथ और अपने मामलात जो घर के होते हैं उनको देखना। असहाब के साथ, यानी आपके जो बचपन के साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हज़रत उमर हैं, हज़रत उस्मान हैं, दीगर और सहाबा, उनके साथ खुशगप्पी। और फिर ये है कि आपका उनके घर तशरीफ़ ले जाना, वहाँ पर आराम भी फरमाना, उनके साथ खाना भी खाना, वहाँ पर नमाज भी पढ़ानी। और इसी तरह अगर किसी सहाबी का कोई बाग़ है तो उस बाग़ में आप तशरीफ़ ले जाते। और ये सिलसिला ऐसा नहीं कि कभी कभार, बल्कि कई सहाबा के यहाँ आपका जाने का एक मामूल था कि आप उनके यहाँ तशरीफ़ ले जाते थे और वो भी आपके पास आते थे। और फिर दूसरी बात जो है वो है तरजीहात का तयन। यानी आप अपनी तरजीहात को मुतय्यन करते हैं कि सबसे पहले कौन सा काम ज़रूरी है, आप उसको तश्कील देते हैं, आप उस पर अमल करते हैं। हमारी ज़िंदगी में एक पहलू नाकामी का ये भी होता है कि हमें जिस काम का सामना है, यानी कल है, परसों है, हम उसकी तैयारी करने के बजाय अपने आप को ऐसे काम में मसरूफ़ रखते हैं कि जो एक बहुत वक्त लेने वाला काम भी है और उसके नताइज बहुत देर बाद निकलने वाले हैं। तो एक वक्त ऐसा काम किया जाए, यानी तरजीहात ऐसी तय कर ली जाएं कि जो बहुत ज़रूरी है और जिसके असरात जल्दी निकलने वाले हैं और जो आपके लिए लाजमी है,
آپ سب سے پہلے اس کو ترجیح پر رکھیں اور آپ اس کو سر انجام دیں۔ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بر وقت اور فوری فیصلہ، یہ تیسرا نقطہ اور تیسری بات ہمیں سامنے آتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی ہجرت کا معاملہ ہے یا غزوات ہیں یا معاہدات ہیں، یہ تین باتیں ہیں، یعنی معاہدات ہو گئے، غزوات ہو گئے اور ہجرت ہو گئی۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بر وقت آپ نے فیصلہ فرمایا اور فوری فیصلہ فرمایا۔ انگلش میں کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، کہ اگر کوئی فیصلہ یا کوئی عدل، کوئی انصاف کا معاملہ اگر اس کو آپ مؤخر کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بر وقت اور فوری فیصلہ، اور پھر اعتدال اور توازن، یہ بھی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یعنی عبادات ہیں تو ان میں بھی ایک اعتدال اور ایک توازن ہمیں نظر آتا ہے، اور اسی طرح معاشرتی تعلقات ہیں ان میں بھی توازن ہے، دعوت اور تعلیم کا معاملہ ہے تو اس میں بھی بیلنس ہے، سیر و تفریح ہے، یعنی اس وقت سیر و تفریح یہی ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکل جایا کرتے تھے، یعنی واک کرتے تھے۔ سیر و تفریح یہ ہوتی تھی کہ جیسے کشتی، ریسلنگ ہو جانا، آپس میں جس طرح تیر اندازی کرنا، تو یہ ایک سیر و تفریح کا معاملہ، یا بیٹھ کر ایک دوسرے کو زمانہ جاہلیت پرانی باتیں بھی صحابہ رسول اللہ کے سامنے ذکر کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں سناتے جس سے آپ ہنستے اور مسکراتے تھے، تو یہ سیر و تفریح بھی تھی، لیکن اس میں اعتدال اور توازن۔ یہ نہیں ہے کہ اتنا مذاق کرو، بیٹھے رہو اور اپنا وقت ضائع کرتے رہو، ہنستے رہو بیٹھ کر، نہیں، یہ بھی انسانی ضرورت ہے کہ انسان ہنستا ہے، مذاق کرتا ہے، لیکن اس میں توازن اور اعتدال یہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ لِجَاسَدِکَ عَلَيْکَ حَقًّا، کہ تجھ پر تیرے جسم کا بھی حق ہے۔ اب اس کے بعد جو پانچویں بات جو ہمیں نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، وہ یہ ہے کہ کاموں کی تقسیم، ذمہ داریوں کو سونپنا اور پھر ان ذمہ داریوں کو تقسیم کرنا، یعنی اپنے لوگوں میں یہ دیکھ لینا کہ اس میں کس کام کی اہلیت ہے، اس میں کس کام کی اہلیت ہے۔ جو جس کی اہلیت رکھتا ہے اور جس کی مہارت رکھتا ہے اس کو وہی کام سپرد کر دینا کہ وہ اس کو سر انجام دے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کسی ادارے میں ہیں، کسی نظم میں آپ اگر رہتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس چیز کو ہنٹ کیجئے، آپ تلاش کیجئے کہ آپ کے دوستوں میں، احباب میں، آپ کے ساتھ رہنے والوں میں، آپ کے جو وابستہ لوگ ہیں ان میں کیا خوبی ہے، ان میں کیا صلاحیت ہے، ان کو اس کے مطابق کام آپ سپرد کریں، تو اس سے آپ کا نظم مضبوط ہوتا ہے، آپ کا ادارہ بہترین طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پانچویں بات۔ اب آخری بات میں آج کی بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فارغ وقت کو کس طرح قیمتی بنایا جائے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہم اپنے وقت کو، اس فراغت کے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں، اور کسی طرح کی بھی کوئی اس وقت ایسی مصروفیت تلاش نہیں کرتے کہ جو کنسٹرکٹیو ہو، جو پازیٹیو ہو، جس سے کوئی نتیجہ نکل سکے۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب آپ فارغ ہوں تو پھر آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیا کریں، یعنی کہ کوئی تعمیری اور مثبت کوئی ایسی مصروفیت کہ جو نتیجہ خیز اور جو اچھی ہو، اس میں آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیا کریں۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے، باہر کی مصروفیات کو نپٹا کر جب آپ آتے تھے تو اپنے گھر میں مصروف ہوتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ بیٹھیں اور آپ کہیں جی اب میں آ گیا ہوں تھک کر یا باہر سے آئے ہوں تو اب لوگ اب میری خدمت کرنا شروع کر دو، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کاموں میں بھی شریک ہو جایا کرتے تھے، گویا کہ وہ گھر کی جو فراغت کا وقت ہوتا تھا فارغ ہونے کا، وہ آپ اپنے ازواج کی دلجوئی کے لیے اور آپ اپنے ازواج کی خدمت کے لیے اور گھر کے کام کاج میں آپ اپنے آپ کو مصروف رکھ لیا کرتے تھے، اور گھر میں ہی فراغت ہوتی تھی تو اللہ کے ذکر، جیسے قرآن نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف آپ رغبت کیجیے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ جو 6 باتیں میں نے بیان کی ہیں، یہ وہ 6 باتیں ہیں کہ جو کامیاب لوگوں کی صفات ہیں، ان کی اوصاف ہیں، ان کی خوبیاں ہیں۔ تو رسول اللہ نے 23 سال کے عرصہ میں جو ایک انقلاب برپا کر دیا مکہ اور مدینہ میں، اور خاص طور پر عرب میں، وہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اخلاق اور کردار اور آپ کی زندگی میں جو ایک ویل پلاننگ تھی، ایک نظم تھا، یہ بتاتا ہے کہ اسی سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کامیابی اور کامرانی
عطا بھی فرماتا ہے۔ گردش روزگار کے معاملات میں اور اسی طریقے سے اس مصروف زندگی کے اندر کہ جہاں ہر کوئی اپنے معاملات کے اندر لگا ہوا ہے، وقت کا تعین، اس کی تنظیم سازی، یہ بہت امپورٹنٹ موضوع آپ نے رکھا آج کا۔ آپ کی آخری بات سے ہی میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو فراغت ہے اس میں اپنے معاملات کو درست رکھیں اور اس کو کام میں لائیں۔ یہ جو فراغت ہے یہ بھی تو خدا کی ایک نعمت ہے کہ انسان کو وقت ملا ہے تھوڑا سا فری رہنے کے لیے، اپنے آپ کو وقت دینے کے لیے۔ ہم اس کو فراغت کہتے ہیں، ہم اس کو خدا کی نعمت نہیں سمجھتے، اور فراغت سے ہمارا وہ سب کانشیسنس میں ہمارا کچھ جو ایک خیال ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ اب یہ ویلا ہے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اس کو کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی پروڈکٹیو چیز نہیں ہے، اب یہ فارغ ہے تو اس لیے یہ ان پروڈکٹیو انسان بن گیا ہے۔ تو یہ خدا کی بڑی نعمت نہیں ہے فارغ رہنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کو اور فراغت کو، ان دونوں چیزوں کو بڑی نعمت آپ نے قرار دیا ہے، یعنی صحت بیماری سے پہلے اور فراغت مصروفیت سے پہلے۔ یہ اس لیے نعمت قرار دیا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بہتر پلان بنا سکتے ہیں، منصوبہ سازی کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اپنی زندگی کو آپ بہتر طریقے سے آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ہم بچوں سے کہتے ہیں نا کہ ابھی آپ پر وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی خواہش اور جو بننا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ نہ کر سکیں، ابھی آپ کے پاس فراغت ہے۔ یعنی فراغت سے مراد بالکل وہ آئیڈلنس جس کو کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہوتی۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ وہ وقفہ ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں آپ سوچ سکتے ہیں، اس میں آپ پلاننگ کر سکتے ہیں، منصوبہ سازی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ جب انسان مصروف ہوتا ہے نا، پھر انسان اپنے بس میں نہیں ہوتا، دوسروں کے بس میں ہوتا ہے، دوسروں کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ یعنی جیسے شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، تو پھر معاملہ کیا ہوا؟ اب یہ معاملہ ہو گیا کہ اب دوسروں کی ذمہ داریاں پڑ گئی اور وہ ذمہ داری آ گئی۔ یا جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں خاندان کے بچپن میں، لڑکپن میں ہی بچے پر ذمہ داری آ گئی کہ والد فوت ہو گئے یا والدہ دنیا سے چلی گئی۔ ہمارے ایسے بہت سے جاننے والے ہیں، تو وہ بیچارے شروع سے ہی، اب وہ جو ایک ان کے پاس وقت تھا فراغت کا، سوچنے کا، ایک ان کا بچپنا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تو یہی معاملہ صحت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب آپ صحت مند ہیں تو آپ یہ اس کو غنیمت سمجھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ غنیمت سمجھو صحت کو بیماری سے پہلے۔ تو لہٰذا تو یہ جو وقت آپ کے پاس ہے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ یہ جو وقت کا ضیاع کا تصور ہمارے یہاں موجود ہے خاص طور پہ، اس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو وقت کا ضیاع ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اپنے آپ کو وقت دینا، اپنے ساتھ وقت گزارنا، یہ بھی وقت کا ضیاع تصور کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں فری بیٹھا ہوا ہے، کیا سوچ جا رہا ہے، ذہن میں غلط خیالات آ جائیں گے، ذہن اور طرف چلا جائے گا۔ پھر سیاحت کو ہم نے وقت کا ضیاع سمجھ لیا، پھر اسی طریقے سے کوئی گیم کھیلنے کو ہم نے وقت کا ضیاع سمجھ لیا۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہاں گئے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں میں کھیلنے گیا تھا، کہتے ہیں ضرور وقت ضائع کرنا تو کوئی اور کام کر لیتے۔ تو یہ جو وقت کے ضیاع کی خاص ڈیفینیشن ہم نے بنا لی ہے، پھر ہم نے میوزک کو کہہ دیا کہ نہیں یہ تو آپ برا کام کر رہے ہیں، اس سے اچھا تو کہیں اور وقت لگا لیتے۔ فلم دیکھنا ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، تو اس کو بھی ہم نے کہہ دیا کہ وقت کا ضیاع ہے۔ تو یہ وقت کے ضیاع کو کیسے سمجھا جائے؟ ہمارے ہاں جو معیار بن گیا نا کسی چیز کو ضائع کرنے کا، وہ ہم نے اپنا خود اس کو تشکیل دیا ہے۔ اس میں ہمارے سماجی رویے بھی ہیں، ہمارا تعلیمی نظام بھی ہے کہ جس میں ہم ایک چیز کو خود ہی وضع کرتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو سیر و تفریح ہے، جو ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، شاید یہ وقت کا ضیاع ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو جس سے بھی انسان کی شخصیت پروان چڑھتی ہے، اس کی تعمیر ہوتی ہے، وہ وقت کا ضیاع نہیں ہوتا۔ یعنی مثال کے طور پر کھیلنا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی ہاکی کھیلتا ہے، آپ دیکھیے اس کو جسمانی صحت اس کو ملتی ہے۔ جم جاتا ہے، وہاں پر وہ اپنا جم جوائن کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، تو یہ اس کے وقت کا ضیاع نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ کوئی بیٹھ کر موسیقی سنتا ہے، تو موسیقی سننا یہ کوئی وقت کا ضیاع نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اس وقت ٹرینکویلٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک سکون چاہتا ہے، وہ کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے، یعنی وہ ایک خاص حالت میں ہوتا ہے، تو وہ وقت کا ضیاع نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھے آپ کی بات سے کہ
اپنے لیے جو وقت نکال رہا ہے لیکن اس میں کوئی پروڈکٹیو کام ہونا چاہیے اس سوچ میں بھی. جیسے آپ نے جو اشارہ دیا کہ بھی وقت سوچ رہا ہے اور برے خیالات نہ آئیں, تو یہ چیز بھی آپ گائیڈ کریں کہ برے خیالات سے انسان اپنے آپ کو کیسے روکے, کیونکہ وہ سوچ رہا ہے نا, اپنے تھنک اوور کر رہا ہے, برین اسٹارمنگ کر رہا ہے, کوئی پلانز بنا رہا ہے, تو وہ کیونکہ فراغت جو سی ہے اس میں بھی کہتے ہیں کہ شیطان حملہ آور ہو سکتا ہے, تو اپنے آپ کو پازیٹیو کیسے رکھے اپنی فراغت میں بھی؟ دیکھیے فراغت یہ جو ہے نا, فارغ ہونا اور اس میں شیطان کا حملہ ہونا, وہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ منفی اثرات, یعنی انسان اپنے آپ کو اس حالت میں رکھتا ہے کہ وہ اس وقت اس کی اہمیت کو اور اس کے استعمال کو نہیں سمجھ رہا. یعنی مثال کے طور پر ایک بچہ ہے کہ جس کا کل اگر پیپر ہے, اب وہ بیٹھا ہوا اپنے وقت کو اس طریقے سے ضائع کر رہا ہے. اب اس کا وقت ضائع ہونا, موسیقی بھی وقت کا ضیاع بن رہی ہے, اس کا کھیلنا بھی وقت کا ضیاع بن رہا ہے, اور اس کا بیٹھ کر سوچنا بھی وقت کا ضیاع بن رہا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حالات اور ماحول کے مطابق پھر کہا جاتا ہے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے یا یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کل کسی نے سفر کرنا ہے اور اس نے اپنے سفر کو شروع کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے اس نے ابھی تک اپنی بکنگ نہیں کروائی اور اس نے ٹکٹ نہیں لی, اب معاملہ اصل یہی ہو جاتا ہے نا کہ پھر اب وہ اس نے کسی منزل تک پہنچنا ہے, وہاں پر کوئی کام سر انجام دینا ہے, اب وہ بیٹھا ہوا ہے, بے شک وہ کسی کام میں ہوگا, آپ کہیں گے کیوں وقت ضائع کر رہے ہو, حالانکہ وہ مصروف ہے, آپ اس کو دیکھ رہی ہیں کہ وہ مصروف ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اس کو کہہ رہے ہیں کیوں وقت ضائع کر رہے ہو. بالکل صحیح. تو گویا کہ وجہ کیا, وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی ترجیح اور پریورٹی ہے اس لحاظ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا یہ کام وقت کے ضیاع میں شمار ہوتا ہے. تو لہٰذا فارغ ہونا ایک علیحدہ چیز ہے, وقت کو ضائع کرنا یہ ایک علیحدہ چیز ہے. ان دونوں کو مختلف انداز سے ہمیں دیکھنا ہوگا. صحیح. آج کا نوجوان اور آج کا جو انسان ہے, ہم اوورآل اگر بات کریں تو اس کی زندگی میں جو تنظیم وقت ہے وہ ہمیں بہت کم نظر آتی ہے, اور وہ بے چین نظر آتا ہے. کہیں اس کی گھریلو لائف جو ہے نا وہ متاثر ہو رہی ہے, کہیں اس کی پروفیشنل لائف متاثر ہو رہی ہے. اگر وہ گھر میں ٹائم دے رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی تم گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہو, گھر میں ہی بچوں کے ساتھ وقت گزارتے رہتے ہو, تمہیں 2 چھٹیاں ملی تھیں یا تمہیں یہ وقت ملا تھا تو تم پروفیشنل لائف کی کچھ اور چیز سوچ لیتے. بزنس مین اپنے بزنس کے اندر اتنا جو ہے نا وہ بالکل ڈوب چکا ہے کہ رشتہ داروں کے پاس آنے جانے کا وقت اس کے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار کبھی چھٹی آئے گی تو پھر ملیں گے. 6 ماہ, سال 2 سال اس طرح ملتے ہی نہیں ہیں. بچے بھی نہیں ملتے. اسی طریقے سے بچے بھی انہی کے مرہون محنت ہوتے ہیں کہ اب والد صاحب کو کسی دن چھٹی ہوگی دکان سے, مارکیٹ سے, اس کے بعد ہم جائیں گے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں سیاسی لوگوں کی بھی زندگی ہے. تو یہ جو ہر طرف ہمیں ایک بے چینی اور اپنے آپ کو لگاؤ تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں, یہ پھر یا تو پروفیشنل لائف آپ کے بہت پیچھے رہ جاتی ہے یا پھر آپ کی فیملی جو ہے نا وہ آپ کی پریورٹی بن جاتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو کیسے مینیج کیا جا سکے کہ آپ ایک پروفیشنل لائف بھی ساتھ لے کے چلیں, اپنی سیاسی لائف بھی ساتھ لے کے چلیں, اپنی فیملی لائف بھی ساتھ لے کے چلیں, اور فراغت کے لیے بھی وقت نکالیں جو کہ نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ اپنی زندگی کو مختلف خانوں میں رکھیں. ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ایک خانہ بنا لیتے ہیں اور اسی میں ہی رنگ بھرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے حوالہ دیا, مثال کے طور پر ایک کاروباری شخص ہے, وہ صبح سے لے کر رات تک بزنس کا ہی سوچتا رہے گا اور اس میں مصروف رہے گا. اب اس کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں وہ ان کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کا پھر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. بالکل. تو لہٰذا انسان کو شروع سے ہی اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جیسے میں نے ابھی ایک حدیث آپ کو بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لجاسدک علیک حقا, کہ تجھ پر تیرے جسم کا بھی حق ہے. اب آپ جب یہ فرما رہے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ جیسے ایک صحابی نے کہا شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا جی میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, ایک نے کہا جی میں ساری زندگی رات کو جاگوں گا, عبادت کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی مجھے دیکھو, میں نے شادیاں بھی کی ہیں, میں رات کو سوتا بھی ہوں, رات کو عبادت بھی کرتا ہوں, کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں, کبھی روزہ میں نہیں بھی رکھتا. اعتدال والی یہ جو زندگی ہے یہ ایک مسلمان کو پیش نظر رکھنی چاہیے. دیکھیے میں سوچتا ہوں آج اس جدید دنیا میں کہ ہم تو لاوارث لوگ ہیں, یعنی ہمیں تو لاوارث چھوڑ دیا گیا, ڈپرائیوڈ چلڈرن جیسے کہا جاتا ہے نا, ہمارا تو وہ حال ہے. ورنہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے سٹیزن جو ان سے ہوتے ہیں نا ان کی تربیت کی جاتی ہے, ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, ریاست اپنا ضروری سمجھتی ہے, یہ ذمہ داری خیال کرتی ہے. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں تو کدھر جائیں, ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو کدھر جائیں, ہر جگہ پر خود ہی ہاتھ پاؤں مارنا,
خود ہی سوچنا، خود ہی راستے نکالنا، خود ہی ترقی کرنا، خود ہی سارا کچھ کرنا، یہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال پھر بھی اگر اسلام پر ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، اور ہم روشنی لیتے ہیں، تو وہاں سے کم از کم ایک مسلمان روشنی لے سکتا ہے۔ بالکل، اگرچہ جدید ریاست میں اجتماعی طور پر پورا نظام اس طرح کا ہوتا ہے کہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، مجھے بچپن سے لے کر ساتھ لے کر مجھے چلا جاتا ہے، اور میری قدم قدم پر رہنمائی بھی کی جاتی ہے، میری مدد بھی کی جاتی ہے، اور میری ذہنی طور پر تربیت بھی کی جاتی ہے، میرے نفسیاتی مسائل کو بھی حل کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے جدید دنیا، لیکن ہم بہرحال جس دنیا میں بھی رہ رہے ہیں، تو جو ہمیں میسر وسائل ہیں یا ذرائع ہیں، ہم ان سے تو استفادہ کر سکتے ہیں، چاہے اپنی مدد آپ کے تحت ہی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ریاست کو کون ٹرین کرے گا ان ساری باتوں کے لیے؟ یہ سارے پلانس کے یہ کام ریاست کی ذمہ داریاں ہیں، آخر وہ بھی تو چلانے والے انسان ہی ہیں، تو ان انسانوں کو ٹرین کون کرے گا کہ یہ آپ اس ڈیوٹی پہ ہیں تو یہ اب آپ کی ذمہ داریاں ہیں؟ یا پھر یوں کہیے کہ یورپی ممالک میں جہاں کی یہ ریاست بہت مثبت طریقے سے یہ کام کر رہی ہے، ان لوگوں کو اس حد تک کون لے کر آیا؟ ان کے پلانس کیسے کامیاب ہونے شروع ہوئے، اور ان کو ان ذمہ داریوں کا احساس کیسے دلوایا گیا؟ دیکھیے، اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو اس میں سوشل ریفارمز اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ سوشل ریفارمز کی میں مثال اس طرح دیا کرتا ہوں، ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جسے راتوں رات دولت مل گئی، پیسہ مل گیا، اس کا جو ایٹیچیوڈ اور رویہ ہوتا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے کہ جو نسل در نسل ایک امارت کی زندگی، ایک دولت میں وقت گزارتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ایک سٹیٹس کی زندگی گزارتے ہیں، وہ اس کا رویہ اور اس کے رویے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ سوشل ریفارمز قوموں کو اس طرح بناتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کے تیل کے کنویں نکل آتے ہیں، آپ یکدم امیر ہو جاتے ہیں، ایک یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ سوشل ریفارمز کرتے ہیں، معاشرہ گریجولی آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ قومیں جب اس طرح آگے بڑھتی ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے رویوں میں، ان کے طریقوں میں ایک ٹھہراؤ آپ کو نظر آتا ہے، قانون کی پابندی نظر آتی ہے، وہاں پر آپ کو ایک سلجھاؤ نظر آتا ہے۔ ایک تو سوشل ریفارمز بڑی اہم ہوتی ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی، دیکھیے ریاست کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں ان ذمہ داریوں کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے سے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کی تعلیم ہوتی ہے، پھر ان کو یہ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ یہ کوئی آنن فانن، کوئی اچانک یہ سارا نظام تشکیل نہیں پاتا، نہ وجود میں آتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو ریاست کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ریاست میں کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں۔ وہ افراد جن عہدوں پر آتے ہیں وہ اپنے اس کے باقاعدہ پس منظر اور بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، جس سے وہ تربیت لے کر آتے ہیں۔ جب وہ آگے آتے ہیں تو پھر جب ایک شخص جو ان سا ہے ایک رسپانسبلٹی کو لیتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے ادا کرے۔ تو ریاست پھر اس طریقے سے اپنے معاملات کو حل بھی کرتی ہے، اپنے فرائض کو ادا بھی کرتی ہے۔ امان صاحب، آج کے دور میں اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے، لوگ کہتے ہیں اب تو وقت میں برکت ہی نہیں رہی، اب وہ وقت کیسا رہا؟ کیا یہ جملہ ٹھیک ہے یا ہماری سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ وقت کو کبھی بھی برا نہیں کہنا چاہیے، منع کیا گیا ہے وقت کو، زمانے کو کہ آپ برا کہیے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر نظر ڈالے، اپنا احتساب کرے۔ وقت ویسا ہی ہے، اس میں برکت بھی ویسے ہی ہے، سب کچھ ویسے، سارے معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ چونکہ جیسے جیسے ہم اپنی زندگی کے روپ میں تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی ہمارا کردار بدلتا چلا جاتا ہے، تو شاید اس بنیاد پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی وقت میں برکت نہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ایک بچہ ہے یا کوئی نوجوان ہے، اس کا وقت نہیں کٹتا، یعنی وہ اس پر پریشان ہوتا ہے میں وقت کیسے گزاروں، اس کے وقت میں اتنی برکت ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں، ماں باپ جیسے ہیں، استاد ہیں، ذمہ داریاں جو گلے انسان کے آ جاتی ہیں بھی ہر صورت میں ادا کرنی۔ ایک تو خوش دلی کے ساتھ ذمہ داری کچھ ہوتی ہے کہ واضح بات ہے کہ وہ ادا کرنی ہوتی ہے انسان۔ اب اس میں پھر جب اتنا بندہ مصروف ہوتا ہے تو پھر ایسے لگتا ہے کہ بھئی کب صبح ہوئی کب شام ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا، پتہ نہیں چلا۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں وقت میں برکت نہیں، پہلے بڑی برکت ہوا کرتی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ شاید ہمارے کردار پر، کوئی عمر کے کسی حصے پر بھی اس کا انحصار ہوتا ہے کہ کسی وقت کے حصے میں یا عمر کے حصے میں ہمیں لگتا ہے کہ وقت نہیں گزر رہا، کہیں پر ہمیں لگتا ہے کہ وقت بڑی جلدی تیزی سے گزر گیا۔ ایک اور چیز بھی میں نے نوٹس کی ہے،
جب ہم چھوٹے شہروں میں جائیں یا قصبوں میں، وہاں لائف جو سی نا بڑی سلو سی لگتی ہے. جب شہروں میں آتے ہو تو ایسی فاسٹ رننگ، ہر کام رشلی، ہر چیز ہو رہی. کیا یہ درست ہے یا میں نے غلط اس چیز کو تجزیہ؟ نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. لائف جو ہے وہ یہاں پر فاسٹ ہے شہروں میں. اگر آپ باہر دنیا میں آپ گئی ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ تیز نظر آتی ہیں. جب آپ یورپ سے ادھر آتے ہیں یا دبئی سے آپ ادھر آئیں تو آپ کو یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی سلو لوگ کام کرتے ہیں، سلو چلتے ہیں، تو ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ کچھ ایک لائف سٹائل پر بھی اس کا انحصار ہوتا ہے، اور پھر انسان کی مصروفیت اور شعبے اور پیشہ، تو اس پر بھی کافی لائف سٹائل سے یاد آیا کہ جو یہ آج کل بچے، نوجوان، خواتین بھی اور مرد حضرات بھی فری لانسنگ کا جو کام کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ مختلف پروجیکٹس ان کے پاس ہوتے ہیں، تو وقت کی بات ہو رہی ہے تو رات گئے دیر تک بیٹھے ہوا کام کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے کلائنٹس جو ان سے جو ایسے ملکوں سے تعلق ہے جہاں پہ ہمارا 8، 10، 12 گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے. تو یہ تو بڑا ایک بے قاعدگی سی زندگی میں آ گئی ہے اس طرح کے انٹرنیٹ کے دور کی وجہ سے. دیکھیے، اصل جو زندگی ہے، آئیڈیل لائف، وہ یہی ہے کہ آپ اپنے دن اور رات کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں. یعنی رات اللہ نے بنائی ہے وہ سونے کے لیے، آرام کے لیے بنائی ہے. دن بنایا ہے قرآن پاک نے جس کو کہا کہ معاش کے لیے اللہ نے دن کو بنایا، بھاگ دوڑ کریں، جاگیں، کام کریں. اب لیکن چونکہ جب آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے اور اس دنیا کے ساتھ کہ جس کے ساتھ چلنے پہ آپ مجبور ہیں اپنی معاشی ترقی کے حوالے سے اور استحکام کے حوالے سے، تو وہاں پر پھر مجبوری ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ کو زندگی گزارنی ہے کہ آپ رات کو جاگتے ہیں اور آپ کو دن کو آپ کو پھر سونا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس کے بہت گہرے اثرات ہیں انسانی وجود پر، انسانی جسم پر، انسانی مزاج اور نفسیات. لیکن ہم یہ بھی تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بیان کیا کہ جو سکون ہے وہ رات میں ہے، تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہم یوں سمجھ لیں کہ جو سکون کا وقت ہے ہم اس کو رات تصور کر لیتے ہیں، یعنی اس کو ہم تصور کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے رات ہے، کیونکہ اب یہ گلوبل ورلڈ دنیا بن گئی ہے. اب دن اور رات کا جو متعین ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے ایک طرح سے کاروبار کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، معاش کے اندر. تو کیا ایسا نہیں ممکن ہے ہم سمجھ لیں کہ جب ایک شخص آرام کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے اصل میں رات ہے، کیونکہ وہ رات کو جاگ کے سارا دن سو کے بھی اپنی زندگی 15-20 سال سے اچھی گزار رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے تو نقصان دہ کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیے، اگر ہمارے سوچنے سے یا سمجھنے سے ایسا ہوتا ہے تو سبحان اللہ. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ میڈیکلی دیکھتے ہیں، ڈاکٹر سے آپ بات کریں، حکماء سے بات کریں، تو وہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے دن کی کیا اہمیت ہے، اور رات کا سونا اور رات کو آرام کرنا اور جلد سونا، اس کے کیا اثرات انسانی وجود پر ہوتے ہیں. صحیح. پھر خوش آمدید امان صاحب. ناظرین کے کچھ سوالات ہیں، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اس کے سوالات کی طرف آتے ہیں. پوچھتے ہیں جی، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر عورت اکیلے بس میں سفر کرے تو عام طور پر رش کی وجہ سے نامحرم کے ساتھ سیٹ مل جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ جو جسم کے اعضاء ہیں وہ ٹچ ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس میں نیت نہیں ہوتی، تو کیا اگر کسی کے ساتھ جسم مس ہو جائے تو اس میں گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نیت اگر نہیں ہے کسی عمل کی، کسی بھی فعل کی، تو واضح بات ہے کہ اس پر کوئی بھی جزا اور سزا کا معاملہ نہیں ہے. یعنی انما الاعمال بالنیات، جیسے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بسوں میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں عورتوں کے لیے علیحدہ پورشن ان کا ہوتا ہے، جی جہاں پر خواتین دیکھا گیا سفر کرتی ہیں. اور جو بہن یہ سوال کر رہی ہیں، واضح بات ہے کہ ان کی کوئی مجبوری اور کوئی ایسے مسائل معاشی بھی ہیں ان کے، تو اس صورت میں یہی ہے کہ احتیاط اختیار کرنی چاہیے، وہ مرد ہو یا عورت، جہاں تک ہو سکے کہ ایسی قباحت سے یا ایسے مسئلے سے کہ جہاں پر ایسی کوئی صورت بنے، جس حد تک ہو سکے احتیاط کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے صاحب دوسرا سوال ہے، پوچھتے ہیں جی، نماز ظہرین کس وقت ادا کی جا سکتی ہے؟ کیا ظہر کی نماز ادا کرنے کے کچھ دیر بعد، یعنی 5 سے 7 منٹ بعد عصر کی نماز ادا کریں، یا ظہر کی نماز ادا کر کے ساتھ ہی عصر کی نماز ادا کر دیں؟ دیکھیے، اہل تشیع کے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں ظہرین ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو جمع کرنا. ٹھیک ہے. ان کے ہاں طریقہ یہی ہے کہ جیسے وہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کی نماز کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ظہر اور عصر کو بھی پڑھا جا سکتا ہے ملا کر، تو لہٰذا اس وقت میں ہم عصر کو ادا کر لیتے ہیں.
تو ہماری 2 نمازیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اسی طرح باقی ائمہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ بین الصلاتین دونوں نمازوں کو اکٹھا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے بھی اکٹھا کیا اور بغیر وجہ کے بھی آپ نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی, جیسے ظہر اور عصر کو آپ نے ملا لیا. صحیح. تو یہ بھی ہے. لیکن جو احناف ہیں ان کے نزدیک اس پر بڑا سخت موقف ہے. ان کا کہنا یہی ہے کہ جو جس وقت ہے نماز کا ٹائم اسی وقت میں ادا اسی میں ہی ادا کرنی چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ظہر کو ذرا تاخیر سے پڑھ لیں اور جیسے عصر کا ٹائم شروع ہو تو پھر عصر کو اپنے وقت میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے, تاکہ درمیان میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کہیں سفر کرنا ہے یا کوئی یعنی معاملہ مثال کے طور پر اگر 1 بجے ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور اس کا ٹائم جا رہا ہے کوئی 4:30 تک, 4:45 تک جا رہا ہے, تو آپ 4:45 بجے تک کو تھوڑے سے پہلے ادا کر لیں اور اس کے بعد اور جیسے عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے 10-15 منٹ بعد تو آپ عصر کا فوراً ہی نماز ادا کر لیں. یہ احناف کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے. باقی جو ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ دونوں نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. صحیح. مولانا صاحب اگلا سوال ہے, پوچھتے ہیں جی یہ جو عقیقہ ہوتا ہے یہ شادی کی طرح ہمارے ہاں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, تو کیا اس پہ شادی بیاہ کی طرح پیسے دینا ضروری ہے جیسے عام طور پہ لوگ یہ دے رہے ہوتے ہیں؟ پوچھتے ہیں کیا یہ مذہبی طور پر ضروری ہے یا یہ کوئی معاشرتی یا اخلاقی یا سماجی رویہ ہے؟ شادی پر بھی پیسے دینا کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے. یہ ایک ہماری روایت ہے, ایک رسم ہے, ہم اس پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک. یہ ایک اس پہلو سے بھی ہوتا ہے کہ جس کی شادی ہے, بچے کی ہے, والدین کو سپورٹ ہو جاتی ہے, بچے کو تحفہ ایک مدد ہو جاتی. یہ بھی ایک رسم ہے ہمارے یہاں, لیکن اس کو اپنے اوپر اس طریقے سے مسلط نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے شادی والے کے لیے بھی مسئلہ بن جائے اور جو وہاں پر شرکت کرے اس کے لیے بھی ایک مسئلہ بن جائے. صحیح. مولانا صاحب شادی کیسے لگتی ہے جب گفٹ نہ دیا جائے اور تحفہ نہ. اچھا, عقیقے پہ بات ہو رہی ہے تو میں یہ بھی پوچھ لوں کہ یہ جو عقیقہ ہے یہ آپ وضاحت کر دیں, یہ ضروری ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے, اور پھر یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بیٹا ہے یعنی جو میل ہے, بوائے ہے, اس کے لیے 2 جانور آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں, 2 بکرے کرنے ہیں. عام طور پہ لوگ ایک اس لیے نہیں کرتے, کہتے ہیں جی سنت یہ ہے کہ رسول اللہ نے حکم دیا, آپ نے فرمایا کہ 2 کرنے چاہیے تو اس لیے ہم 2 کر رہے ہیں. تو آپ ایک تو اس کی حیثیت بیان کر دیجیے گا اور دوسرا یہ 2 جانوروں والی بھی بات وضاحت کر دیں. دیکھیے یہ عرب کی ایک رسم تھی, ایک طریقہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ادا فرمایا, اس لیے ہم اس کو سنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو 2 بکرے یا ایک بکرا بچی کی طرف سے, اس کا کوئی تصور نہیں ہے, کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے. آپ دونوں کا برابر کر دیں, بیٹی کا زیادہ کر دیں, بیٹے کا کم کر دیں. یہ اس میں کوئی اس بات کی کوئی تعلیم, کوئی حکم نہیں ہے کہ ضرور آپ نے بیٹے کا حصہ وہ زیادہ رکھنا ہے, بیٹی کا کم رکھنا ہے. برابر کر دیں, بیٹی کا زیادہ کر دیں یا بیٹے کا زیادہ کر دیں, تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ اپنے حالات اور معاملے کے مطابق ماحول کے مطابق اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ یہ کچھ ضروری نہیں ہے, یہ سنت ہے. انسان کے پاس استطاعت ہے تو ایک خوشی ہے, ایک بچے کی طرف سے صدقہ ہے. بالکل صحیح. ٹھیک. جی مس آپ کے سوال. جی نبوت ملنے سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں وقت کی خاص طور پہ تقسیم کے لحاظ سے کوئی خاص تبدیلی آئی تھی یا اسی طریقے سے ہی مطلب وہ خاص فرق نہیں پڑا؟ دیکھیے فرق تو واضح بات ہے کہ پڑا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے یا نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے آپ کی جو زندگی تھی, ایک تو وہاں کی جو اجتماعی زندگی تھی اس میں آپ کی شراکت بھی تھی. ہمیں یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے تجارت بھی کی, آپ نے کاروبار بھی کیا, یہ بھی اس کا بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو نبوت کے بعد کی زندگی ہے وہ تو کلیتاً پھر نبوت کے ساتھ خاص ہو گئی. یعنی اس فرض جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ جو فرائض بیان فرمائے اور جو ایک نبی کے جو فرائض ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو پھر ادا کیا. اللہ تعالیٰ کا پیغام, اللہ کا حکم, اللہ کی وحی آپ نے لوگوں تک پہنچائی. پھر یہ جو معاملہ تھا کہ کلی طور پر کاروبار, تجارت اور وہاں کی جو ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں تھیں ان پر پھر آپ کا جو مقام نبوت ہے یا فریضہ نبوت ہے پھر وہ غالب آ گیا, اس کو پریفرنس اور اس کو ترجیح حاصل ہو گئی. یہ سب سے بڑا بنیادی فرق ہمیں نظر آتا ہے. مولانا صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگ ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے عرش کا سایہ ان کو نصیب ہوگا. ان میں سے ایک شخص آپ نے بیان فرمایا کہ وہ ہوگا کہ جو اللہ کی تنہائی میں یعنی تنہائی میں اللہ کو یاد کرے
اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں، یعنی تنہائی میں ہو، اللہ کو یاد کرے تنہائی میں اپنی خلوت میں، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کو بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔